तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कुरान की स्टडी जो है वो सूरत नंबर 9 सूरह तौबा की आयत नंबर 97 से इंशाल्लाह मैं शुरू करूंगी इंग्लिश में और फिर उर्दू में इंशाल्लाह उसका तर्जुमा मैं पढ़ूंगी। अम, सूरत नंबर 9 आयत नंबर 97। द अरब्स। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। The Arabs are the worst in disbelief and hypocrisy and the most likely to ignore the laws that God has revealed to his messenger. God is omniscient, most wise. अरब कुफ्र और मुनाफिकत में बदतरीन हैं और वही सबसे ज़्यादा उन कवानीन को नज़रअंदाज करते हैं जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल किए हैं। अल्लाह सब कुछ जानने वाला, इंतहाई हिकमत वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला अरब में कुछ अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यही है कि ये प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम में जब के उनको अल्लाह ताला कुरान का नज़ूल हो रहा था और उस वक्त वॉर्स जंगें भी लड़ी जा रही थी, तो एक ख़ास ग्रुप था उन अरब्स में। ऐसे भी थे जो मोमिनीन थे अल्लाह ताला के हुक्म से माशाअल्लाह, और लेकिन एक ग्रुप उसमें जिसको अल्लाह ताला ख़ास तौर पर यहाँ पे हाईलाइट करके हमें उनके बारे में बता रहे हैं कि उनके अंदर मुनाफ़िक़त जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और अल्लाह ताला ने उनको कहा है कि वो बेसिकली मुनाफ़िक़त में बदतरीन हैं और वो बज़ाहिर मोमिनों के साथ है, अल्लाह ताला के नबी रसूल के साथ हैं और वो ये कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इंसान से छुपा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला को सब पता है जो इंसान के अंदर है और जो उसके बाहर है। इवन वो जो उस इंसान से खुद भी छुपा हुआ है इनर मोस्ट, अल्लाह ताला को सब पता है। और बेशक क्यों ना पता हो कि हम उनकी क्रिएशन हैं, उन्होंने हमें तख्लीक किया है, हम उनकी तख्लीक हैं और उनकी मखलूक हैं। तो जिन्होंने बनाया है उनको यकीनन अपनी उस मखलूक की हर अच्छी और बुरी चीज़ का उनको पता है, उस सोल की। तो ये अरब जो थे, ये जो बाज़ाहिर सो कॉल्ड अपने आप को मोमिनीन में शामिल करते थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये वो हैं कि जब इनके पास अल्लाह ताला का कानून लॉ आता है कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ का हुक्म दिया है करने का या ना करने का, तो उनके मुनाफ़िक़त का ये आलम है कि वो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के जो कवानीन हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं। और बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाले हैं, इंतहाई हिकमत वाले हैं और एक ख़ास वक्त के ऊपर हर इंसान की जो ट्रू कन्विक्शन है उनके लिए, उनको बाहर लाने के लिए ना, हम सब के जो हैं अलहदा-अलहदा टेस्ट हैं हर सोल के हिसाब से। और वो वो टेस्ट ख़ास तौर पर उस इंसान के लिए हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर कोई टेस्ट जो ख़ास तौर पे मेरे लिए है या मेरी कमज़ोरी को बाहर लाने के लिए है, वो मे बी मेरे दूसरे बहन भाइयों में वो कमज़ोरी ना हो, उनके लिए वो टेस्ट नहीं होगा। और अगर कहें कि वो टेस्ट जिसे जो मेरे लिए आज़माइश बन गया है, वो उनके ऊपर आए तो वो उनके लिए आज़माइश ही ना हो, क्योंकि वो उनके अंदर उस चीज़ की कमज़ोरी नहीं है। तो ये जो उस वक़्त
جنگیں بھی ہوئی تھیں، اور ایسا ٹائم بھی تھا جب جب جنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا تھا تو اس کی بہت بہت ساری ریزنز، بے شک یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ انتہائی حکمت والے ہیں، تو اس میں کئی کئی مصلحت ہوتی تھی جب وہ جنگ اناؤنس ہوتی تھی، جس میں کہ بظاہر مطلب کھل کے جو ہمیں چیز سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ جو منافق تھے ان کی منافقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آنی تھی، انہوں نے ایکسپوز ہونا تھا، اور یقیناً اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو سچا پیغام ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس نے ہر صورت میں جو ہے پریویل کرنا تھا، تو اور یہ چند چیزیں جو ہمیں کھل کر سمجھ آتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بے انتہا حکمت، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آیا کہ آپ نے وار کرنی ہے، جنگ میں جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نبی میسنجر جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہا ہے، اور باقی جو ٹرو سچے مومنین تھے ان کے لیے وہ جنگ آزمائش نہیں تھی، جیسے کسٹم میڈ ٹیسٹ تھا، تو لیکن جو ان میں سے منافقین تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے، کیونکہ ان کے لیے وہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان منافقین کی کہہ لیں کہ آپ ان کو کیسے پہچانیں گے، تو ان کے اندر کیا کیا ان کے بیہیویئرس ہیں، کیا کیا آتے ہیں، جیسے کہ یہ یہاں پر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جو ٹرو مومن ہے وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، تو یہ ایک ان کی چیز جو ہے یہاں پہ کہہ لیں کہ ان کا بیہیویئر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ہے تاکہ سب ان کو ریکگنائز کر سکیں۔ آیت نمبر 98، Some Arabs consider their spending in the cause of God to be a loss and even wait in anticipation that a disaster may hit you. It is they who will incur the worst disaster. God is hearer, omniscient. بعض عرب اللہ کی راہ میں اپنے خرچ کو خسارہ سمجھتے ہیں اور یہاں تک کہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ شاید تم پر کوئی آفت آ جائے۔ یہ ہیں وہ جو بدترین تباہی سے دوچار ہوں گے۔ اللہ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب ان کی مزید جو کہہ لیں کہ ان کے بیہیویئرز یہاں پر اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ 98 میں مزید ان پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو، مدد کرو دوسرے مومنین کی، یا اگر جنگ کا ٹائم آ گیا ہے تو اس میں پارٹیسپیٹ کرو، اور چاہے جان سے اور مال سے، تو ان کے اندر منافقت اس لیول کی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بدترین ہے منافقت میں، کہ وہ پیسہ یا وہ حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اس دنیا میں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کا خرچ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو، تاکہ وہ سپورٹ کریں اللہ کے نبی اور مومنین کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے بالکل بےتاب ہیں، جن کو موت کا بالکل کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ان کے یقین کا لیول جو ہے وہ اتنا بلند ہو چکا ہوتا ہے کہ دے کین سی کہ اس دنیا سے بیونڈ وہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس سب سے زیادہ جو ہے ان کو جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ تو یہ منافقین
اپنے کسی بھی پیسے، اپنی جان اور مال سے کسی قسم کی مدد جو ہے کرنا یا خرچ کرنا، اس کو وہ نقصان سمجھتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہو جاتی تھی کہ کاش کہ یہ مسلمانوں کے اوپر یا نبی کے اوپر، رسول کے اوپر کوئی آفت ان کے اوپر آ جائے۔ تو یہ ان کی انر موسٹ تھاٹس تھیں جن کو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا ہوا تھا، اور وہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ، مومنین نبی کے ساتھ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، لیکن اندر جو کچھ چھپایا ہوا ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی ایک بدترین دشمن جو ہے اس کی یہ سوچ ہو سکتی ہے، کسی دوست کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی جو آپ کے ساتھ ایک ہی گروپ میں ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھول کر ان کا کردار جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ جو بدترین تباہی سے دوچار ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اپنی کوالٹیز، سبحان اللہ، اپنی صفات بیان کی ہیں، اللہ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، کہ چاہے وہ آپس میں تنہائی میں کانسپریسی کر رہے ہیں، صلاح مشورے ایک دوسرے سے کر رہے ہیں یا بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سنا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ انسان کے انر موسٹ تھاٹس کو جاننے والے ہیں، اور جو کچھ اس نے ابھی نہیں کیا اور آگے وہ کرنے کا ابھی سوچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کا پتہ ہے۔ سو اصل میں ان کے اندر جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ شاید انہوں نے قرآن کو پڑھا، وہ ان کے درمیان رہے، نمازیں بھی یقیناً یہ لوگ پڑھتے ہوں گے، لیکن کہیں پر بھی ان کو شاید نہ قرآن کی سمجھ آ سکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور قرآن میں تھرو آؤٹ اللہ تعالیٰ نے اس ورڈلی لائف جو ہے نا اس کو کنڈیم کیا ہے، اس میں بہت زیادہ مشغول ہو جانے کو، کہ اگر آپ بہت زیادہ پری آکوپائڈ ہو جاتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ کرنے سے ہمیں منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہیئر آفٹر کو، آخرت کی زندگی کو بہت زیادہ بار بار تھرو آؤٹ دی قرآن جو کہہ لیں کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بار بار کہی ہے وہ یہ ہے کہ بلیو ان دا ہیئر آفٹر بیسیکلی۔ تو اس کے بغیر اگر آپ کو بلیو ہی نہیں ہے ہیئر آفٹر کے اوپر، تو یہ تو منیمم جو 3 ریکوائرمنٹس ہیں کہ بلیو ان گاڈ، بلیو ان دا ہیئر آفٹر اینڈ لیڈ اے رائچس لائف، کہ اللہ پر یقین کرو، آخرت پر یقین کرو، نیک زندگی گزارو، یہ منیمم کرائٹیریا ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ تو یہاں پہ لگتا ہے ان منافقین کو وہ قرآن پڑھنے کے باوجود، ان مسلمانوں کے ساتھ رہ کر نماز، روزے، زکوٰۃ سب دینے کے باوجود، اس لیول کا جب ان کے لیے کسٹم میڈ ٹیسٹ آیا جنگ کے لیے، تو ان کی ہر چیز کھل کر باہر آ گئی، کہ یہاں تک کہ وہ ان کے لیے اتنی بیڈ وش کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ تو بیسیکلی انہوں نے کچھ بھی لرن نہیں کیا تھا قرآن میں سے، یا اللہ تعالیٰ کے آیات کو پڑھنے کے بعد، یا مومنین کے اور رسول کے ساتھ رہنے کے ساتھ انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ ایسے تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، ڈنکی کیرنگ اے گریٹ ورک آف لٹریچر، تو جیسے گدھے کے اوپر آپ بہت ساری حکمت والی اور جن میں بہت علم ہے ان کتابوں کو لاد دیں، تو وہ گدھا اس سے عقل مند تھوڑی ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل ان کی مثال جو ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب مثالیں ہمیں قرآن میں دی ہیں، تو ان کے اوپر یہ فٹ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 99، Other Arabs do believe in God and the last day and consider their spending to be a means towards God and a means of supporting the messenger. Indeed, it will bring them nearer. God will admit them
into his mercy. God is forgiver, most merciful. दूसरे अरब अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और अपने खर्च को अल्लाह का कुर्ब हासिल करने और रसूल की हिमायत का जरिया समझते हैं। बेशक ये उन्हें अल्लाह के करीब ले आएगा। अल्लाह उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा। अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। सुभान अल्लाह। तो फिर अल्लाह ताला ने उसी ग्रुप में दूसरे मोमिनीन की, तो ये भी अरब हैं और अल्लाह ताला उनके बारे में बता रहे हैं कि जब वो कोई भी खर्च करते हैं तो वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये खर्च जो भी हम अल्लाह की राह में जदोजहद करेंगे, चाहे माल से या जान से, वो हमें अल्लाह ताला की करीब ले जाएगा। उनका जो अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया में मटेरियल दिया है, माल दिया है, उसको वो बड़ी खुशी के साथ, वो समझते हैं कि सब अल्लाह ताला ने दिया है और उसको वो बड़ी खुशी के साथ अल्लाह ताला की राह में खर्च करने के लिए तैयार हैं और वो उम्मीद रखते हैं और होपफुल हैं कि ये सब कुछ उनका जो है ये अल्लाह ताला पसंद फरमाएंगे और इंशाल्लाह उनको अपनी रहमत में ले लेंगे, उनको माफ़ कर देंगे, कह लें डे ऑफ जजमेंट के दिन। और इस दुनिया में भी उनकी अल्लाह ताला ऐसे लोगों की हिदायत में, उनकी गाइडेंस में इजाफा फरमाते हैं मज़ीद। क्योंकि जब भी कोई आप काम इस नीयत से करते हैं कि इसका मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, वरना शायद मैं ये ना करता, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और मैं अल्लाह ताला का एक अच्छा सर्वेंट बनना चाहता हूँ, या मुझे अल्लाह ताला का अप्रूवल चाहिए, तो जब इस सोच के साथ आप कोई भी काम करते हैं तो सुभान अल्लाह वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत वैल्यू रखता है। अल्लाह ताला ने उसे कहा है, कुरान में एक जगह पे मिसाल दी है कि ये एक ऐसी ट्रेड है जो मल्टीप्लाई मैनीफोल्ड प्रॉस्परस होगी, कि बहुत ज़्यादा कई गुना उसमें अल्लाह ताला उनको उसमें फ़ायदा देंगे। ये एक आपने समझे एक ऐसी तिजारत की है अल्लाह ताला के साथ। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि बेशक इस तरह की सोच और इस तरह के जो अमल हैं वो उन्हें अल्लाह ताला के करीब ले आएंगे और अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत में दाखिल फरमाएंगे। और सुभान अल्लाह, यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी क्या क्वालिटीज़, अपनी सिफात बयान फरमाई हैं कि होप दी है कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है और निहायत मेहरबान भी है। सुभान अल्लाह। फॉरगिवर एंड मोस्ट मर्सीफुल। तो जो मोमिनीन हैं वो अल्लाह ताला की इन सिफात पर यकीन रखते हैं और उस हिसाब से वो अल्लाह ताला के हर वादे पर यकीन रखते हैं और फिर वो उस हिसाब से अमल करते हैं। अब ये एक आजमाइश थी ये जंग की, जैसे कि सूरह 9 जो है तौबा सब ने पढ़ी है, हम पिछले कई हफ्तों से मुसलसल इसको पढ़ते आ रहे हैं और इसमें अल्लाह ताला ने ये जो मुनाफिक ग्रुप है इसको बड़ा खोल कर मुख्तलिफ ग्रुप हर किस्म के इसमें जो ग्रुप थे अल्लाह ताला ने उनको खोल कर बयान किया है। वो जो कि बिल्कुल प्योर कह लें कि सिंसियर हैं अपने रब, अपने मालिक के साथ और फर्माबरदार हैं, और वो जो थोड़े से सुस्त और काहिल हैं, उनके अंदर फेथ है लेकिन वो काहिल हैं। और फिर तीसरा ग्रुप वो जो बिल्कुल मुनाफिक हैं लेकिन वो इस खुशफहमी में है मोमिनीन के दरमियान में रहते हुए कि जस नाम के मुसलमान हैं या नाम के मोमिन हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको खोल कर सामने ले आए हैं कि वो असल में नहीं है। आयत नंबर 100। As for the early vanguards who immigrated
Muhajirin, and the supporters who gave them refuge, Ansar, and those who followed them in righteousness. God is pleased with them, and they are pleased with him. He has prepared for them gardens with flowing streams, wherein they abide forever. This is the greatest triumph. जहाँ तक उन इब्तदाई महाजरीन का ताल्लुक है जिन्होंने हिजरत की, और उन मददगारों का, अंसार, जिन्होंने उन्हें पनाह दी, और उन लोगों का जो नेकी में उनके नक्शे कदम पर चले, अल्लाह उनसे राज़ी है और वो उससे राज़ी हैं। उस अल्लाह ने उनके लिए बागात तैयार कर रखे हैं जिनमें नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये सबसे अजीम फतह है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने सबसे पहले हिजरत की और उनसे पहले जो लोग हिजरत कर कर आए थे या उस इलाके में जो ऑलरेडी रहते थे, वो अंसार थे। लेकिन फिर जिन्होंने हिजरत की, जिनको महाजरीन कहा जाता है, वो जब उनके पास उस जगह पर पहुंचे तो जो अंसार थे उस जगह में पहले से रहने वाले, उन्होंने अ, उन तमाम महाजरीन की मदद की, उन्हें अपने घरों में पनाह दी। उनके साथ अल्लाह ताला ने जिस तरह हमें कुरान में बताया है कि इवन जिस चीज़ की उनको ज़रूरत भी होती थी, एक दूसरी वर्स का मैं आयत का हवाला दे रही हूँ, पैराफ्रेजिंग कर रही हूँ, तो हालांकि उनको खुद भी ज़रूरत होती थी, लेकिन वो जो लोग हिजरत करके उनके पास पहुंचे थे, जिनके पास यकीनन कुछ भी नहीं था, जिन्होंने अल्लाह के लिए अपने घर बार हर चीज़ छोड़ दिया और मोमिनीन की तरफ हिजरत करके दूसरे शहर में आए, तो गो कि वो खुद भी कोई अमीर नहीं थे, वो खुद भी इस हालत में थे जहाँ पर अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको खुद ज़रूरत थी। उन्होंने अपनी ज़रूरत को पीछे रख के उन लोगों की मदद की जो आए और जो बिल्कुल खाली हाथ थे, और अल्लाह ताला ने उनकी इस चीज़ को इतना पसंद फरमाया कि उसका कुरान में अल्लाह ताला ने उनके उस बिहेवियर का जिक्र किया है, सो दैट के हम लोग भी लर्न करें कि, और ये सब कुछ उन्होंने क्यों किया। इंसान बेसिकली बहुत सेल्फिश है, अ, और सबसे पहले वो अपने आप को देखता है। और जस्ट इमेजिन करें कि एक चीज़ जिसकी उसको खुद ज़रूरत है, उसकी फैमिली को ज़रूरत है, उसने उसको दूसरे लोगों को दे दिया इन द नेम ऑफ गॉड, टू प्लीज गॉड, क्योंकि वो लोग जो मुसलमान होकर अ, उस मुसलमानों के कैंप्स में आ रहे थे, उनके लिए इतनी खुशी की बात थी उनको कि इनको मैसेज समझ आ गया और ये अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़े हैं और सब कुछ अल्लाह के नाम पर छोड़कर हिजरत कर कर यहाँ पर आए हैं। तो ये उनका उन अल्लाह ताला ने उनके दिलों में इतनी वुसअत भी पैदा कर दी, क्योंकि अल्लाह ताला उनके फेथ को, कि उनके अंदर उनका ईमान कितना पुख्ता है, अल्लाह ताला जानते थे। और उस हिसाब से अल्लाह ताला ने उनको फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ दी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाब, जिसे हम कहते हैं, कमा सकें या क्रेडिट अर्न कर सकें। सुभान अल्लाह। और उन्होंने ये किया और उन्होंने उनको पनाह दी, और उन लोगों को जो नेकी में उनके नक्शे कदम पर चले। और अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी है और वो उससे राज़ी हैं। और सुभान अल्लाह, आगे अजर देखें, अल्लाह ताला क्या खुशखबरी दे रहे हैं कि उनके लिए बागात अल्लाह ताला ने तैयार कर रखे हैं जिनमें नहरें बहती हैं और जिनमें वो हमेशा रहेंगे। और ये सबसे अजीम फतह है। सुभान अल्लाह। तो जिसको अल्लाह ताला सबसे अजीम फतह कह रहे हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, कि अगर आपको अल्लाह ताला की हदायत मिल गई है और उसके बाद आपके दिल जो हैं उस हदायत को सुनने के बाद बिल्कुल हम्बल हो गए हैं,
اور اس ہدایت کو آپ کی روح تک کے اندر وہ گئی ہے، اور آپ نے اپنا پیوریفیکیشن سسٹم جو ہے اس کو آن کیا ہے کہ جو غلط آتے ہیں آہستہ 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 کر کے آپ ان کو کریدتے جا رہے ہیں اپنی روح کے سسٹم سے، اور صفائی کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی فتح ہے۔ کامیابی جو ہے اس دنیا کی اور آخرت کی یہی ہے کہ صرف اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھ لیں اور ان کی عظمت کے آگے انسان بالکل جھک جائے، اور وہ اتنے بڑے غفور الرحیم ہے کہ انہوں نے یہ کتاب ہمیں بھیجی ہے، ایک ایک قدم بقدم ہمیں سکھایا ہے چلنا اللہ تعالیٰ کے راستے پر۔ تو سوچیں کہ اگر ہمارے پاس یہ اسکرپچر نہ ہوتا، ہمارے پاس کوئی طریقہ کلیئر نہ ہوتا، جیسے کہ ہم پہلے تھے کہ مختلف گروپ سے مختلف ریلیجیس پریکٹسز ہمیں پتہ چلتی تھی، تو اب جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ میسج جو 19 کے حسابی کوڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پیوریفائی کر دیا ہے اور میسج کو کھول کر ہمارے سامنے کر دیا ہے، ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیوریفائی کر دیا ہے، تو یہ اتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب معاف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو سکیں، اور اس کے لیے ہر طرح کے انسینٹیوز اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں اس دنیا میں تاکہ ہم ان کے راستے پر چل سکیں۔ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں، اچھا 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایونچولی تم نے اپنے آپ کو اس غلطی سے پیوریفائی کر لیا ہے، آگے بڑھ گئے ہو، تو میں معاف کرنے والا مہربان۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس ہوپ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معافی کی، کہ وہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ کبھی بھی بعض دفعہ ایک ہی غلطی اتنی دفعہ ہوتی ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے مایوسی محسوس کرتا ہے کہ یہ کیوں میرے سے بار بار ایسے ہو رہا ہے۔ وہ کچھ ایسی عادتیں کہہ لیں پرانی انسان کے اندر ہوتی ہیں جو کہ اتنے کئی 30-40 سال تک انسان کے اندر رہ چکی ہیں، 30 سال تک تو ایٹ لیسٹ، اور پھر اس کے بعد ابھی تک وہ ان کو نکلنے میں بڑا وقت لگ رہا ہے۔ لیکن پھر میں اپنے آپ کو یہی سمجھاتی ہوں کہ میں ابھی زندہ ہوں اور میرے پاس ٹائم ہے، میں ابھی اس اپنی کمزوری کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پاورفل سپورٹ کے ساتھ میرے پاس چانسز ہیں کہ میں آہستہ آہستہ اس میں سے نکل جاؤں گی، اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل مدد مانگتے ہوئے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان مایوس نہ ہو۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے، تو کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ان باغات اور ان نہروں کی اور یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ انسان اس دنیا میں انہی کو امیجن کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، تو اس حساب سے ہمیں بتایا ہے۔ یہ سب چیزیں تو بات کی ہیں، لیکن اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کا اپروول، کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس دن آپ کو فارگیونیس جو مل جائے گی نا، جو اوریجنل سن کمٹ کر کے ہم یہاں آئے تھے، وہ جو لمحہ ہوگا نا جس وقت آپ کی سول اس ڈپارٹ ہوگی، بار 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 بہت دفعہ میں دماغ میں اس کو امیجن کرتی ہوں کہ اگر میرے ڈپارچر کا وقت ہے اور آئی جسٹ اتنی ڈیسپریشن دل کے اندر ہوتی ہے اور اتنی شدت سے خواہش اٹھتی ہے کہ کاش اس لمحے میں مجھے کوئی سرٹنٹی مل جائے کہ مجھے فارگیونیس مل جائے گی، اور وہ لمحہ کیسا ہوگا جس انسان امیجن کریں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس لمحے میں فیل کرتی ہوں کہ جیسے سب بوجھ جو ہے نا وہ انسان کے دماغ پر اور شولڈرز پر اور سول پر یا جہاں پر بھی دل پر ہے، وہ اس وقت سب اتر جائے گا۔ اور اس سے بڑی کامیابی تو اور کوئی بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معافی مل جائے۔
یقیناً باقی چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں they will come along، لیکن سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی forgiveness and God accept us back اپنے ان righteous servants میں انشاءاللہ، جس میں ہم پہلی دفعہ جانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ تو میرے خیال سے اس سے بڑی خوشی اور شاید ہم ابھی اس کو کمپریہینڈ نہ کر سکیں، لیکن جتنا بھی ابھی سمجھ آتا ہے کہ اس خوشی کا وہ اتنی زیادہ ہے کہ انسان بعض دفعہ بےتاب ہو جاتا ہے کہ اچھا مجھے ابھی کے ابھی یہ خوشخبری میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے دے دیں۔ میں بس انشاءاللہ یہاں 100 تک میں پڑھ لیتی ہوں، کافی ہے، باقی بہن بھائی بھی ہیں۔ سمپل آیات تھیں، انشاءاللہ اور کسی نے اس پر روشنی ڈالنی ہے تو فلور اوپن ہے ماشاءاللہ۔ MashaAllah. Thank you, sister. Praise. MashaAllah. Thank you, sister. MashaAllah. Praise God. Amazingly ہم یہ ساری آیتوں میں عربیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے حوالے سے کیسی عجیب سی بات ہے کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا۔ کیا وہ ہمارے لیے جیسے ہم کوئی اردو کی کتاب پڑھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہماری کہہ لیں کہ مدر ٹانگ کہہ لیں، اور اس کو ایسے فروانی سے ناول پڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ ان کے لیے قرآن اس میں کیا ان کو سمجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اللہ تعالیٰ وہی ان کو کہہ رہے ہیں ان کے حوالے سے کہ یہ جو آپ نے مشروعات اسٹارٹ کیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، the Arabs are worst in disbelief and hypocrisy. So worst mean کہ سب سے زیادہ برے ترین لوگ یہ ہیں ڈسبلیف میں۔ ان میں کچھ اچھے بھی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے میجورٹی کی۔ میجورٹی میں یہ لوگ جو ہیں سب سے ورسٹ ان ڈسبلیف ہیں، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب یہ بہت ہی باہر کا بندہ سوچے گا کہ یا آپ کی زبان میں قرآن نازل ہوا، آپ کیسے ورسٹ ان ڈسبلیف ہو سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور زبان نہیں چوز کی، اردو یا اور کوئی جتنی زبانیں لے لیں۔ اور یہ جو ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا یہ ان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، لیکن جنرلی انسان جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں پہ میں ڈفرینٹ چیزیں بات کروں گا کہ انسان جو ہے وہ ہر چیز کو مادی چیزوں میں تولتا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا غور و فکر کرنے کی بات ہے، ہم نے جو آیت پڑھی تھی 72 پچھلی قرآن اسٹڈیز میں، اس میں صرف وہ اینڈ کا پارٹ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ wherein they abide forever magnificent mansions in garden of Eden، پھر وہاں اللہ تعالیٰ اینڈ میں کہتے ہیں کہ یہ باغات اور یہ مینشن خوبصورت جگہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اینڈ blessings and the approval are even greater، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضامندی وہ اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو یہ جنت کا کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، ان کی اپروول ہوگی، ان کی رضامندی ہوگی، یہ جنت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اب یہ بات اگر ہم سمجھ لیں کہ اس کے اندر گہرائی کتنی ہے، یہاں بھی دیکھیں جو بات ہو رہی تھی کہ سم عربs وہ جو اسپینڈ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو اگر ہم بیسٹ جج کریں دنیاوی لیول سے، کہ سپوز کر لیں کہ اگر آپ کا کوئی کلوز ریلیٹیو، آپ کے فادر یا مدر ہو جائیں، وہ بہت ہی ویلتھی ہوں، آپ ان کے پاس سے ان کی قربت کو زیادہ ویلیو دیں گے کہ ان کے پاس سے آپ کو جو انہیریٹ آپ کو ملے گا، پیسہ ملے گا جو ان کی جائیداد میں سے، اس کو زیادہ ویلیو کریں گے؟ یہاں پہ پھر دو چیزیں آپ سائڈ بائی سائڈ رکھ کے دیکھیں۔ ایک جینوئن پرسن جو ہوگا وہ اپنے ماں باپ کی قربت، ان کی محبت، ان کو زیادہ ویلیو دے گا، اس کے نزدیک یہ چیز، کیونکہ یہ میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے میری پرورش کی، مجھے سب کچھ دیا، مجھ سے محبت کی، ہر سب کچھ کیا، وہ اس کو ہوگا کہ یہ مجھے اپنی جائیداد میں سے حصہ دیں گے، لیکن اس کے لیے نمبر ون چیز ہوگی یہ میرے، ان کو عزت، ان کی رسپیکٹ، ان کی قربت، وہ چیزیں زیادہ معنی کریں گی جنرلی۔ اب دیکھا جائے تو کوئی لالچی بندہ ہوگا تو وہ دوسری چیزوں کے لیے ویلیو کرے گا،
لیکن یہاں پہ یہی ایسنس ہمیں مل رہا ہے کہ رب العزت جو ہیں وہ ہمارا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تو ایکچولی اوقات ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت کے بھی لائق ہیں. ٹو بی آنسٹ ود یو ہم تو اتنے مطلب گرے ہوئے انسان ہیں کہ ہم نے جو حرکتیں کی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ موقع دے رہے ہیں. قرآن میں آپ کو وہ اس چیز کی نشاندہی ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی قربت جو ہے نا اس کو وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے. ہمارے مجھ سے تو فٹ سے نکل جاتا ہے اور جنت الفردوس امین ہمیں وہ کانسیپٹ اور انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کیا چیز ہے. تو دنیاوی رشتوں سے اگر ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو پھر شاید ہمیں تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ یہ ہم جو ایک دم سے لالچ میں اس طرف چلے جاتے ہیں، ہمیں کم از کم ریالٹی تو دیکھیں کہ جب ہمیں یہ ریالٹی سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ ہیں کون اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیا کیا جب چیزیں سامنے آنی شروع ہوں گی تو وہ تو ہے جو منظر ہے آخرت کا، جنت کا، وہ تو ایک ہے، لیکن ہمارا فوکس اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو جائے گا. اور پھر جب ہمارا فوکس اللہ تعالیٰ کے اوپر فل ٹائم ہو جائے گا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو ہم سامنے رکھیں گے کہ میرے رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. جیسے ہوتا ہے نا آپ کا دنیاوی جیسے بھی رشتے کی بات کر رہے تھے، اس میں انسان کو ہوتا ہے نا کہ میرا قریبی میرا فادر، مائی مدر، میرے بچے یا کچھ اس طرح، مائی اسپاؤس، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. تو میں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضامندی جو ہے وہ زیادہ ویلیو کرے گی. اور جب یہ چیزیں ہمارے سامنے ویلیو کریں گی پھر ہمارا جو مذہب ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ہر چیز پرائیورٹی کے ساتھ آئے گی. پھر ہماری ماشاءاللہ سے نمازوں میں جو ہے وہ عقیدت، وہ ریورنس، وہ آنا شروع ہو جائے گا. ہم چاہے ہر چیز کو ہم اللہ تعالیٰ یا اللہ ہمیں تیری قربت چاہیے. تو یہ ایک اینگل ہے ریلیجن کو دیکھنے کا ماشاءاللہ، پریز گاڈ، جو ان آیتوں میں ماشاءاللہ ملتا ہے. پریز گاڈ. ماشاء اللہ، ویری گڈ پوائنٹ. پریز گاڈ. واقعی آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے تھے، ان کے دل سٹنجی تھے. ظاہر ہے ان کا جو ایمان تھا وہ تھا ہی نہیں جو کہ باقیوں کا تھا جو ایمان والے تھے. اور وہ کیونکہ یہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ پیسہ تو ہے ہی ٹیسٹ. فرسٹ آف آل انسان کو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کوئی بھی ہمارے پاس جو اچھی چیز ہے وہ کہاں سے آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک ایک ہماری پائی جو ہے وہ جو ہمیں ملنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسائن کر دی ہے ہماری پیدائش سے پہلے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو جو وہ ان کا مال ہے اور ان کی راہ میں خرچ کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی اتنا، یہ تو ایک ٹیسٹ ہے. اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کبھی آپ چیریٹی، زکوٰۃ اور ان سب چیزوں سے کبھی آپ کو پیسے کی کمی آئے گی نہیں. کہ انسان کیا سوچتا ہے کہ میرا پیسہ ختم ہو جائے گا یا اوہو میں آج ذرا تھوڑی لگژری مجھے کہ بڑے بڑے پیسے والے لوگ ان کے ہاتھ سے پیسہ خیرات کے لیے یا چیریٹی کے لیے نکلنا ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے. اور اپنے یعنی کہ کتنا ہے زکوٰۃ، کتنی تھوڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈکری کی ہے، 2.5% آف ہماری نیٹ انکم جو ہے. اور اس کے علاوہ چیریٹی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ضرورت مندوں کی وہ ایک لسٹ دی ہوئی ہے. تو یہ ان لوگوں کو مصیبت لگتی تھی کہ بھئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. امیجن جس نے دیا ہے اس کو پیسے کی ضرورت تو نہیں ہے. ہمیں کریڈٹ کا اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، کوئی ہر وقت تو نہیں ہوتا. اور اس کے عوض میں اب جیسے آپ نے ماشاءاللہ بتایا، ایک تو جنت، پھر جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ان کی قربت ہے اس کا تو واقعی اندازہ نہیں ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ دیکھیں جتنے آپ ہائر ہوں گے ہیون میں، ہائر ہیون میں، اتنی اللہ تعالیٰ کی قربت آپ کو حاصل ہوگی، جس سے جو سول آپ کی جیسے وہ
فیل کرے گی یا وہ اتنی بڑی ہوگی کہ انسان وہ تصور ہی نہیں، ہمیں تو نہیں پتا اس دنیا میں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ڈائمینشن میں وہ میگنیٹیوڈ آف بینگ، کیونکہ ہم ایک بینگ ہیں جو نظر ہمارا اندر جو سول ہے یا وہ کانشیسنیس ہے وہ نظر تو نہیں آتی، اور اس نے جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے وہ کس قدر جو ہے نا، یعنی کہ کوئی الفاظ نہیں مل رہے مجھے کہ وہ الیٹڈ ہوئے گی کمپیئر ٹو وہ سول جو اتنی چھوٹی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور بھاگے گی کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی لائٹ ان تک پہنچ نہ جائے، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے وہ میگنیٹیوڈ، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وائبریشن، مطلب ہے کہ سمجھ لیں اگر میں اس کو وائبریشن کہوں تو ایک مثال کے طور پہ کہ وہ لیول وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، they rather run to the darkest places or farthest places۔ ابھی ہم 7ویں لیول دور ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس زمین پہ دیکھیں کتنی میزری ہے، فیمن ہے، وارز ہیں، اور النس ہے، اور ہر قسم کی تکلیفیں بھی ہیں یہاں پہ، تو وہ تو 8واں لیول ہوگا، اس سے بھی نیچے، اور اس کا ہم اندازہ نہیں، جیسے کہ جنت کا نہیں لگا سکتے ویسے ہی دوزخ کا لگانا بھی بہت مشکل ہے، انسان سوچنے سے بھی ڈر جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، جب اللہ کی راہ میں کوئی موقع ملتا ہے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ موقع ایک دیتے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے ایسے ٹیسٹ ہی آتے ہیں، اور جس میں آپ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ جو رائچس ہیں، وہ میں سمرائز کر رہی ہوں، وہ بڑھ چڑھ کے وہ اس سے پہلے کہ کوئی اور نہ دے دے، میں دے دوں، تاکہ یہ کریڈٹ مجھے مل جائے۔ تو ماشاء اللہ ہمیں اس کی طرف بھاگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف، اور سٹنجی جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی فرما دیا کہ بائی نیچر انسان سٹنجی ہے اس کو لگتا ہے جتنا بھی ملے وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ بس ختم ہو جائے گا، میں سنبھال کے رکھوں یا اس کو اس کے مینار لگا دوں سونے چاندی اور پیسے کے، مگر اس سے نہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی اور نہ ہی آپ کو اس دنیا میں خوشی ملے گی۔ ہیپینس کا ٹوٹل انحصار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سبمیشن میں ہے کہ ہم ان کی رضا کے آگے کمپلیٹلی سرنڈر کرتے ہیں اور ان کو ٹیک اوور کرنے دیتے ہیں۔ دیکھیے انسان ہر وقت پریشان کیوں ہوتا ہے؟ انسان کہتا ہے او یہ میں نہیں کرنا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا تو یوں کیوں ہوگا؟ ہمارا کام صرف یہ ہم سیدھی راہ پہ چلیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، باقی میٹرز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، پیسہ ہو یا اور میٹرز ہو، یہ ہمارا تو تردد ہی نہیں ہے، ہم نے ایک فالو کرنی ہے جو گائیڈنس وہ دیتے ہیں ہمیں روزانہ، جب ہم کانٹیکٹ پریئر کرتے ہیں 5 ٹائم صلات اور نماز جو کرتے ہیں، اس میں ہم مانگتے ہی یہی ہیں کہ ہمیں رائٹ پاتھ پہ چلائیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دعا دی ہے روزانہ 5 دفعہ میرے سے مانگو، تو ہم پھر کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں نہیں مل رہی وہ؟ ہمیں یہ پوری طرح سوچنا چاہیے کہ ہمیں گائیڈنس مل رہی ہے، ہم بس اس پہ چلیں سیدھی راہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ آپ کا پورا دن کے پلانرز آپ نہیں ہیں، وہ آٹومیٹیکلی سیٹ ہے سارا کچھ۔ تو ماشاءاللہ سبمیشن میں بہت بڑا فریڈم ہے، سرنڈر میں، کیونکہ جب تک ہم بوجھ اٹھائے رکھیں گے کہ میں نے یہ بوجھ اٹھانا ہے، تو پھر ہم اٹھائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ کیا ہم نے تمہارا بوجھ تو تم نے کندھوں پہ اٹھایا تھا ہلکا نہیں کیا، ہر قسم کا بوجھ، گناہوں کا بھی اور ہماری ورث کا بھی، ساری چیزوں کا۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ بس میں نے ہی سارا کچھ کرنا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، خرچ بھی
خرچ کا موقع دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ مال جو انہوں نے ہمیں آلریڈی دیا ہے، تو اس میں دیکھیں گے کہ وہ پھر اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو ملٹی پلائڈ مینی فولڈ یہاں بھی ملتا ہے، اور آف کورس ہیئر آفٹر میں تو پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ وہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے آ کے کہ جو تم نے اپنے ہاتھ سے وہاں بھیجا ہے ہمیں بھی اندازہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے نہ اپنے گناہوں کا، اور نہ ہی اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اندازہ تو نہیں ہے، سب کچھ وہاں پہ پھر کلیئرٹی ملے گی ماشاء اللہ۔ ایک انشاءاللہ کامنٹ کروں گی چیریٹی کے حوالے سے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 700 ٹائمز ملٹیپلائی ہوتا ہے، آپ نے اگر $1 دیا ہے اٹس لائک 700 وہ بن جاتا ہے، تو اس کا انویسٹمنٹ، تو یہاں پہ ایک بندے کو کافی وہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اگر بندے کو بلیو ہے قرآن کے اندر، اگر اللہ کی باتوں پہ یقین ہے، تو وہ دیکھے گا کہ یہ تو بہت ہی فائدہ مند انویسٹمنٹ ہے، اس میں تو ذرا سی بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم جو انویسٹ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ چیریٹی کر کے، وہ تو 700 ٹائمز ملٹیپلائی ہوتا ہے۔ اب اس سے بڑی بات دیکھ لیں، وہیں آگے چل کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ اس طرح کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کے، پھر اس کے بعد ورس آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گاڈ لوز دا چیریٹیبل۔ اب یہ ہوگی اینڈ، اس سے یہ تو وہ 700 بہت چھوٹا رہ گیا۔ اب جیسے ہے نا، آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ جو رات کو ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں، وہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، اوکے ایون دیر از ایون مور، دیر از ایون مور، ایسے بار بار کی بات کرتے ہیں، وی ہیو تھرون دس انٹو اٹ۔ سو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے تو بتایا کہ یہ دیکھو 700 ٹائمز ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کر دی نا، گاڈ لوز اے چیریٹیبل، ہر چیز چھوٹی رہ جاتی ہے اس کے پیچھے۔ یہ اس مقصد سے اگر بندہ چیریٹی کرے سبحان اللہ۔ کہ میرے رب مجھ سے محبت کریں گے، اب اس بات کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہے، یہ اس بات کی جو گہرائی ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے محبت کر لی، اگر ہمارے اندر سبحان اللہ۔ اس چیز کی ہو جائے نا طلب کہ میں چیریٹی دوں، میرے رب مجھ سے محبت کریں گے۔ اور پھر سورہ 56 میں جو اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز کا کیا ہے سورہ واقعہ میں، اس میں ایلیٹ آف دا ایلیٹ کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے، ایک کہ دوست کلوز ٹو می۔ تو دنیا میں آنے سے ایک بہت بڑا جو وہ مقصد ہے نا، وہ ایلیٹ آف دا ایلیٹ بننا ہے، کیونکہ اگر ہم نے پچھلی دنیا میں معافی مانگ بھی لی ہوتی نا، تو اس میں ایلیٹ آف دا ایلیٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا، وہ مڈل ہیون ہے ان کے لیے۔ ایلیٹ آف دا ایلیٹ وہ ہو سکتے ہیں یعنی جو کہ لور ہیون۔ یا لوور ہیون، لیکن جو ہائر ہیون ہے، جو جس میں ایلیٹ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اس میں دا اونلی وے ٹو انٹر از کہ دنیا میں آؤ اور وہ کر کے دکھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، پھر تمہیں وہ ایلیٹ ہے، دیٹس دا اونلی وے وی کین گو۔ ایون جو 40 سال سے پہلے مر جاتے ہیں وہ لوور ہیون میں جاتے ہیں۔ سو دا اونلی وے ٹو انٹر از کہ آپ دنیا میں آؤ اور وہ کر دکھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، پھر تمہارا وہاں پہ لے ہے بڑا مشکل پر رزلٹ۔ تو کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں معافی مانگ لیتا پچھلی دنیا میں، آنے کا مقصد دنیا میں آتے ہی نہیں، سیدھا لوور ہیون میں چلے آتے ہیں، رائٹ۔ لیکن پھر جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا، تو پھر کہتا ہے کہ پھر ایک دماغ میں ایک لائٹ کھلتی ہے، نہیں اچھا کیا معافی نہیں مانگی، اب کر دکھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تاکہ پوری جد و جہد کرو، تاکہ وہ جنت صرف اور صرف دنیا میں آ کے وہ کر کے ملے گی۔ تو ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ ماشاء اللہ۔ آپ ابھی ایسی بات کر رہے تھے نا، تو فرسٹ ٹائم ایک چیز دماغ میں کلک ہوئی ہے کہ کیوں انسان نے وہاں پہ سوچا کہ نہیں ہمیں ہائی ہیون چاہیے اور ہمیں ایک اور چانس دیں، کہ وہ تو انہوں نے دیکھی ہوگی ہائی ہیون وہاں پہ، یا ان کو پوری پکچر ہوگی اس کی، اوئے ہوئے ہوئے، تو انہوں نے تو دیکھا ہوگا ڈفرنس کیا ہے۔ مائی گاڈ، آئی نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ یا کہ اس وقت اللہ کی قربت کے قریب ہوں گے نا وہ لوگ۔ یا پھر وہ ہمیں تو وہاں تو ہر چیز کلیئر ہوگی نا، ہاں، ہر چیز کلیئر ہوگی کہ یہ کیا ہے اور وہ کیسی ہوگی، تو وہ انسان تو پھر انسان نے لالچ کی اور اتنی اس کے لیے اپنی داؤ لگا دی زندگی۔ میں سوچتی ہوں ماشاء اللہ، ویری گڈ پوائنٹ، کہ ہائی ہیون کو تو ان کو پورا وہاں پہ اندازہ تھا کہ وہ ہے کیا۔ اوئے ہوئے ہوئے،
اور سبحان پھر اس لیے اللہ. انہوں نے وہ رسک لیا. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا بعض کا شوز میں آتا ہے کوئی 300,000 جیت چکا ہے, ایسے ہو وانٹس ٹو بی اے ملینئر, وہ کہتے ہیں ایک سوال اور پھر آپ ملین جیت جاؤ گے, یا پھر ابھی واک اوے کر جاؤ تو 300 آپ کے. تو رسک ہاں لینا, رسک بالکل. لینا. لیکن ابھی دنیا کے جو حالات ہیں نا, اس کو دیکھ کے اگر بندے کو پھر دوبارہ پاسٹ میں چلا جائے اور پھر اس سے پوچھا جائے کہ تم رسک لو گے, لیکن جو ابھی ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ دنیا کتنی مشکل ہے, اس کو دیکھتے ہوئے شاید پھر بندہ یہ فیصلہ نہیں کرے گا. وہ دیکھے گا ہائر ہیون, لیکن وہ دیکھے گا دنیا میں لوگوں کو کیا حشر ہو رہا ہے, کہے گا نہیں میں لوور ہیون میں ٹھیک ہوں, کیونکہ رسک بہت بڑا ہے. بہت بڑا, اوف, بہت بڑا. کیونکہ یہی جنہوں نے فری ول مانگی ہے ان کے لیے پھر یہی ہے, دو چیزیں ہیں, مطلب جانور, ساری کریچرز, آل دی ادر کریچرز, یہ تو سب لوور ہیون میں جائیں گے. شیطان اور ہوگا وہاں زمین پہ اندر, وہ تمہیں ورگلائے گا یہ سارا. جیسے وہ ٹرمینیٹر مووی نہیں, اس کا کیا بہت ہی فیمس ڈائلاگ ہے کہ the Terminator cannot stand alone without the guardian. So تم دنیا میں جاؤ گے تو ٹرمینیٹر وہاں پہ ہوگا, لیکن گارڈین بھی تمہارے ساتھ ہوگا. تو فیصلہ تم نے کرنا ہے کس کا ساتھ دینا ہے. بٹ ٹیسٹ از ویری 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 ہارڈ. میں دنیا میں دیکھتا ہوں نا, بہت مشکل ہے. آج کل تو اور بھی مشکل لگتا ہے. بہت بہت بالکل. وہ جیسے میسنجر آف دا کامننٹ نے بتایا ہے, کنگ آف کیاس, کنگ King آف of chaos. کیاس, ہر روز کیاس بڑھتا جا رہا ہے بجائے گھٹنے کے. اٹس گیٹنگ ورس اینڈ ورس اینڈ ورس. وہ کسی نے بہت ہی اچھا کامنٹ کیا تھا نا, میسنجر آف دا کامنٹ کے ساتھ کسی نے کہا تھا کہ if we are hanging by our toe nail on the wall of purgatory to dodge the hell barely, کہ ہم وہ پرگیٹوری کی جو وال, جو مڈل وال ہوگی جس میں کچھ لوگ سبمیٹرز ہوں گے, دین اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے, لیکن اس کی جو دیوار سے بھی اپنے پاؤں کے ذریعے آپ لٹکے ہوئے بھی ہو, تو اپنے بال بچے ہو دوزخ سے, وہ بھی بڑا بہت. کامیابی کا مقام ہے. تو اب ساری باتیں کرنے کے بعد اینڈ میں پھر یہی خیال آتا کہ کاش ہمیں ایٹ لیسٹ لوور ہیون ہی مل جائے, ہم دوزخ کو اوائڈ کر جائیں. واقعی وہ تو انسان ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, وہ تو ایک آپ ریسائکلنگ بن میں, ٹریش میں چلے جائیں گے, جو مسلسل, کیونکہ سول نے ڈسٹروائے تو ہونا نہیں ہے, وہ تو پھر وہیں پہ ہے, ڈیوسٹیٹر جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے, ڈیوسٹیٹر, وہ مسلسل ڈیوسٹیشن کرے گی. اللہ تعالیٰ نے چیریٹی, میں سوچتی ہوں کہ سب سے جو ہے نا, ایک تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں بتایا کہ یہ ریڈمشن بھی آپ کے گناہوں کی ہوتی ہے اس سے. یعنی کہ جب بھی کوئی آپ کو ایسی چیز ہو جائے, آپ سوچیں کہ میرے سے غلطی سے گناہ کمٹ ہو گیا, یا کوئی النس آ گئی ہے, وٹ ایور ایک ریزن آپ کے پاس ہو, تب بھی چیریٹی کر دیں, فوری طور پہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کیا, پھر کسی کی مدد ہو گئی یا کیا ہو گیا, تو آفات بھی دور ہوتی ہیں. ایون اب دیکھیں نا, پروفٹ کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے قرآن میں کہ ٹیک سم چیریٹی فرام دیم ٹو پیوریفائی دیم. ان کی یعنی کہ وہ ایک سیکریفائز ہوتی ہے ایک طرح کی نا, اللہ کے نام پہ. آپ نے اپنے سے کوئی چیز, ظاہر ہے پیسہ ہر کسی کو پیارا ہے نا, ویلتھ جان سے لگا کے رکھتا ہے انسان, کہ اس کو آپ نے دے دیا ایسے نا, قربان کیا, تو ایک قربانی ہے, وہ چاہے جیسی اللہ کی راہ میں قربانی ہے بس. تو بیماری ہے یا کوئی, انسان کو ریزنز ڈھونڈنے چاہیے کہ میں کہاں اور کس وقت چیریٹی دے سکتا ہوں. سبحان اللہ. اور سول کا جو آپ نے بھی کہا مرتی نہیں ہے سول, ویسے ہم لوگ پرانے کارٹون دیکھتے تھے, ٹام اینڈ جیری اینڈ پنک پینتھر, وہ اس کو سلائس کر دیتا تھا, اس کو جلا دیتا تھا, وہ مرتے ہی نہیں, زمین کے اوپر لگ جاتے تھے. ہاں پچک گئے, اسٹیکر بن گیا, اوپر سے بلڈوزر گزر گیا, پھر بھی کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یہ حال ہے سول کا وہاں پہ جا کے. اوئے ہوئے ہوئے, کیونکہ سول ہے نا, وہ تو کانشیسنیس ہے, وہ تو ایک انرجی ہے. اس میں Death was created. انرجی تو کہیں جا ہی نہیں سکتی. اللہ کی جو کنگڈم ہے, ہمارے انسانوں کی غلطی کرنے سے پہلے ڈیتھ واز ناٹ ایون اے کانسیپٹ. ڈیتھ اللہ نے کریٹ کی تھی. It was a creation. Can you imagine?